अस्सलाम वालेकुम। दो राय में खुश आमदेद। मैं हूं सैयद बाकिर सजाद और मेरे साथ हैं इम्तियाज़ गुल। अब्दुल कदूस बेज़ंजो साहब बलूचिस्तान के 16वें वज़ीर आला बन चुके हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम जांचने की कोशिश करेंगे कि क्या बलूचिस्तान में जारी सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल इस इंतखाब के बाद ख़त्म हो सकेगी या नहीं। इसके अलावा बात होगी अदालतों की तरफ से इंसानी हकूक़ के केसेस में लिए गए सुओ मोटो नोटिस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार की तरफ से शुरू की गई जुडिशल रिफॉर्म्स की। अब्दुल कदूस बेज़ंजो साहब 41 वोट लेकर बलूचिस्तान असम्बली के नए कायदे ईवान मुंतखब हो चुके हैं। उनके मदे मुकाबिल पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के लियाकत अली साहब ने 13 वोट लिए। अब्दुल कदूस बेज़ंजो साहब ने जब ये करारदाद नो कॉन्फिडेंस की पेश की थी तो इससे एक सियासी बुंचाल लग रहा था कि सूबे में क्रिएट हो गया है। उसकी वजह से खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि आने वाले सेनेट के इंतखाबात पर भी असर पड़ेगा। तो हम इन तमाम चीज़ों का अब जायज़ा लेंगे और जब हम इसमें की सूरत हाल पर बात करेंगे तो हमारे साथ होंगे आगा रज़ा जो कि सूबाई वज़ीर हैं और नई बनने वाली कैबिनेट के रुकन हैं। सबसे पहले इम्तियाज़ गुल साहब, आप ये मुझे जो स्विंगिंग पॉलिटिकल फॉर्चून्स हैं, 1.5 हफ्ता कबल PMLN के पास 21 अरकान असेंबली थे और काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में थे। वो ना सिर्फ अपने वज़ीर आला को नहीं बचा सके, अब तो उनके पास तकरीबन सारे माँ सिवाय 2 के अरकान के सब रिबेल ग्रुप में जा चुके हैं और उन्होंने आज नए वज़ीर आला के उसमें इंतखाब में हिस्सा भी लिया। दूसरी तरफ PMLQ को देखें जो कि सियासी मंजरनामे से आहिस्ता आहिस्ता गायब होती जा रही थी, उसको लगता है कि नई लाइफ लाइन मिली है। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की स्विंग्स जो है पोलिटिकल फॉर्चून्स में हमें दीगर जगहों पर भी नज़र आएंगी? देखिए बाकिर, ज़रूरी नहीं है कि कहीं और नज़र आए। यहाँ पे तो जो बलूचिस्तान में हुआ, मेरा ख्याल है इस सबको मालूम था कि इस तरह हो सकता है, क्योंकि जिनको मुस्लिम लीग नवाज़ का कहा जा रहा था, जिन अरकान को, ये तो सब आज़ाद हैसियत में, तकरीबन अक्सर जो थे आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़के आए थे और जब इंतखाबी नताइज पूरे हो गए तो इन्होंने फिर सनाउल्लाह ज़हरी के हाथ पे बैत कर ली थी और इसी वजह से ये फिर उन्हें वो हुकूमत बनाने में भी बाज़ कामयाब हुए। उसमें मेरा ख्याल बुनियादी तौर पे एक ही हदफ है कि किस तरह नवाज़ शरीफ साहब के जितने इर्द गिर्द की जो पेरिफेरी है उसको कमज़ोर किया जाए, और मेरा ख्याल इब्तिदा यहाँ से हुई है। अब हमारे साथ चूँकि नए वज़ीर जुड़े हुए तो वो हमें ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। आगा रज़ा साहब हैं जी। आगा साहब, बज़ाहिर तो बेज़ंजो साहब की पोजीशन स्ट्रांग लगती है। उन्होंने आते साथ ही जैसे उन्होंने कैबिनेट अनाउंस की तो लगता है कि पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आप क्या समझते हैं कि अभी फौरी तौर पर जो नई बनने वाली बलूचिस्तान की हुकूमत है, जिसके पास बड़ा कलील वक्त है, उनके क्या चैलेंजेस क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसाइल का एक अंबार है और आपने फौरी तौर पर जिन चैलेंजेस का जिक्र किया है उसमें मेगा प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और फिर रोज़गार का मसला। हमारे यंगस्टर्स सूबे के जितने हैं उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद बेरोज़गारी का शिकार है और इसी वजह से बाज़ औक़ात देखने में आया है कि उनकी बेरोज़गारी का और गुर्बत का फ़ायदा उठा के बाज़ करदम जमातें उनकी कमज़ोरी से और उनकी मजबूरियों से फ़ायदा भी उठाने में कामयाब हुई हैं। माजी में ऐसा हुआ है। और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बलूचिस्तान में बल्कि पूरे मुल्क में जो है वो आपके सामने है। मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील के हवाले से तकरीबन सबको आज हाउस में जितनी भी बहस हुई और उससे पहले भी जब भी बातें होती थीं तो सबसे बड़ा मसला यही था कि एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, न सिर्फ ये कि छोटे लेवल पर हलकों में यानी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो काम है वो रुका पड़ा हुआ था, बल्कि मेगा प्रोजेक्ट्स जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि सीपेक का भी है तो उसकी रफ्तार काफ़ी सुस्त थी। तो मैं समझता हूँ ये हैं सबसे बड़े चैलेंजेस जो कि उनको दरपेश हैं। अब न सिर्फ ये कि मैं तनकीद नहीं करूँगा माजी की जो 2 हुकूमतें इसी टेन्योर में रही हैं यानी कि 4.5 सालों में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर दानिस्ता या नादानिस्ता कोई कमी रही है तो न सिर्फ अब अब्दुल कदूस बेज़ंजो साहब और उनकी कैबिनेट के सामने ये पहाड़ जैसा चैलेंज है कि पहले रिकवरी और फिर उसके बाद रीबिल्डिंग का प्रोसेस। तो ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे उस पर थोड़ा सा
بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی بات کی کہ ہم ان پرانے جو ہیں مسائل کی طرف ابھی نشاندہی نہیں کرنا چاہتے. بزنجو صاحب نے بھی آج تقریر کی, ریکنسیلیشن کی بات کی. انہوں نے کہا میں ثناء اللہ زہری صاحب کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں گا. لیکن جتنا بڑا آپ ایجنڈا بتا رہے ہیں کہ جی روزگار کے مسئلے حل کرنے ہیں, سیکیورٹی کرنا ہے, فکس کرنی ہے, یہ 4.5 ماہ تو بہت تھوڑا عرصہ ہے. آپ میرا خیال میں جو وہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو آپ 4.5 ماہ میں اچیو کرنا چاہیں گے. بالکل, دیکھیں ول ہونی چاہیے کام کرنے کی. اگر لگن ہو تو بہت بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ جتنے بڑے لگتے ہیں اتنی آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں اگر لگن ہو, سچی لگن ہو. لیکن اگر آپ کام کرنا ہی نہ چاہیں اور آپ بھلے آپ کے پاس بجٹ بھی ہو اور آپ کے پاس وقت بھی ہو, آپ کے پاس کیبنٹ بھی ہو, اگر آپ کام نہ کرنا چاہیں تو پھر مسائل کے انبار جو کہ تو رہیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ مسائل کا ایک انبار ہے اور ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. میں نہیں کہتا کہ 4.5 ماہ میں کوئی جادو کی چھڑی وہ چلائیں گے اور ہر چیز بہتر ہو جائے گی, لیکن ایک نئے عزم اور ایک نئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. صاحب وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ایک بڑا جو ایک کوسچن مارک ہے اب ہم سب کے سامنے اور سارے پاکستان کی نظریں بلوچستان کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ کیا یہ اسمبلی 4.5 ماہ کا جو باقی ٹینیور ہے وہ پورا کرے گی. آج بزنجو صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ اپنی آئینی مدت پورا کرے گی, لیکن کیا آپ کو اپنے اندر کوئی اس طرح کا خدشہ ہے کہ یہ ہم شاید اسمبلی یہ ٹینیور پورا نہ کر سکے اور اس سے پہلے ہی ہم رخصت کر دیں اس کو؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی. دیکھیں میں کھل کے کہوں, کیونکہ جس طرف شروع دن سے اشارہ ہوتا رہا ہے کہ یہ حکومت اس لیے بنائی گئی ہے اور قدوس بزنجو صاحب کو اس لیے لایا گیا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے وہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں جو کہ جو ہماری مقتدر قوتوں کو کرنا منظور ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مقتدر قوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاید بعض لوگ کتراتے ہوں نام لینے سے, لیکن میں ببانگ دہل یہ بات کہوں گا کہ اگر وہ قوتیں اتنی طاقتور ہیں کہ حکومتیں ہٹا سکتی ہیں تو پھر ان کے لیے مالک صاحب کے دور میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا حکومت کو ہٹانے کا, نواز شریف کو کمزور کرنے کا, نہ ہی ان کے لیے کوئی مسئلہ نواب صاحب کے دور میں تھا. تو پھر یہ سارا جھنجھٹ اور یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ ایک یہ ڈرامہ رچایا جاتا. صاحب اسی ایشو پہ میں ذرا امتیاز صاحب کی بھی رائے لے لوں کہ جب یہ نو کانفیڈنس موشن پیش کی گئی یا ٹیبل کی گئی تو اس وقت بات ہو رہی تھی کہ بگ پاور گیم سٹارٹ ہو چکی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اسکرپٹ اپنے اینڈ تک پہنچ چکا ہے یا ابھی اسکرپٹ کے کچھ حصے باقی ہیں؟ نہیں, لگتا تو یہ کہ ابھی کچھ نہ کچھ باقی ہے اور بہت سارے سوالات کا جواب بھی باقی ہے. ان سے آغا صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ کون جو مسائل کے انبار کی جو بات کر رہے ہیں, یہ انہیں 2 سال تک جب سے ثناء اللہ زہری صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے اس وقت تک ان کو مسائل کے انبار نظر نہیں آئے. اور یہ کہ وہ کیا مجبوری تھی ثناء اللہ زہری کی کہ ایک دم انہوں نے اپنے اتحادیوں کے اعتماد کے باوجود انہوں نے راتوں رات استعفیٰ بھی دے دیا اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ دوسری سائٹ پہ بھی چلے گئے. آغا صاحب سے یہ بات پوچھنی چاہیے اور ان کو کھل کے بتانی چاہیے کہ وہ کیا مجبوری تھی کہ ان کے اوپر تو شاید یہ بھی الزام لگا تھا کہ ماہانہ ان کی کوئی 50-60 کروڑ روپے ثناء اللہ زہری صاحب کے اکاؤنٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے جا رہے تھے. تو کیا یہ وہ بات تھی جس کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا گیا ہے؟ امتیاز گل صاحب جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو یہی پتہ کریں گے جو چند سوالات آپ نے اٹھائے ہیں اور بلوچستان کی صورتحال آگے کس طرف جاتی ہمیں دکھائی دیتی ہے. ویلکم بیک. ہم رضا صاحب سے اپنی بات چیت جاری رکھیں گے. رضا بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا رضا بھائی, یہ جو ابھی امتیاز صاحب بات کر رہے تھے کہ شاید پریشرز تھے کچھ مقتدر قوتوں سے, آپ بھی اس طرف اشارہ کر رہے تھے. کچھ آپ امتیاز صاحب کی جو کوسچنز انہوں نے ریز کیے تھے اپنی پچھلے سیگمنٹ میں, ان کا اگر جواب دے سکیں. دیکھیں نہ تو ان کو بلیک میل کیا گیا ہے نہ ہی ان کو پریشرائز کیا گیا ہے.
ہم نے اپنا آئینی عمل کیا ہے تحریک عدم اعتماد لا کے، جس آئین کے تحت آپ الیکشنز کرواتے ہیں، جس آئین کے تحت آپ حلف اٹھاتے ہیں بطور ایم پی اے کے، اور جس آئین کے تحت آپ بطور سی ایم کے حلف اٹھاتے ہیں، اسی آئین کی کو استعمال کرتے ہوئے اگر تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اس میں بغاوت کا کوئی ایلیمنٹ ہے یا کوئی اور چیز اس کے ساتھ نتی کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ کہا کہ ان پر جو الزامات ہیں اس وجہ سے ان کو بلیک میل کیا گیا، میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر ہماری مقتدر قوتیں اتنی طاقت رکھتی ہیں جتنا کہ سارے لوگ کہتے ہیں تو پھر ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ نیب بھی ہے، جیسے کہ وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا گیا، ان کو بھی نااہل قرار دیا جا سکتا تھا۔ یہ خالصتاً بلوچستان کے عوام کا، بلوچستان کے عوامی نمائندوں کی اپنی کوششیں تھیں، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پچھلی حکومت میں اپنے ایم پی ایز کو، وزیر اعلیٰ صاحب جو گئے نواب صاحب، وہ آن بورڈ لینے میں پوری طرح ناکام رہے تھے، اور پھر ایگزیکیوشن آف ورک، میں اب چھوٹے چھوٹے حلقوں سے بات شروع کروں گا میگا پروجیکٹس تک، سارے کام میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ جو کہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2013-14 کا جو کام تھا وہ تقریباً 14-15 میں آ کے ایگزیکیوٹ ہوا ہے، اسی طرح سے ایک سال ہم پیچھے ہیں دوسرے صوبوں سے، اور 2017-18 کا جو کام ہے وہ ابھی تک ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوا۔ جی نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، وہ جو کہ ڈیلیوری کا ایک ایشو آنا ہے۔ امتیاز صاحب، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ان کا انتخاب ہوا یا ان کا نام سامنے آیا بطور وزیر اعلیٰ کے طور پہ، ایک کمپین شروع کی گئی ہے ٹی وی پر، مختلف میڈیا چینلز پر، کہ جی یہ 544 ووٹ لے کے 2013 میں ممبر بنے تھے صوبائی اسمبلی کے۔ کیا یہ ان کو بیلیٹل کرنے کی کوشش نہیں ہے، جبکہ ہم پورا ایک کانٹیکسٹ نہیں لوگوں کو بتا رہے کہ وہ ایک اس ضلع سے یا اس کانسٹیٹوئنسی سے وہ آ رہے ہیں جہاں پہ ملیٹنسی ہے، وہاں پر ان کا کھڑا ہو کر کنٹیسٹ کرنا ہی بہت بڑی بات تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ فاٹا کی ایک سیٹ شروع سے لے کے اب تک خالی چلی آ رہی کہ وہاں پہ آج انتخاب نہیں ہو سکا۔ دیکھیے، وہ بالکل بڑے افسوس کی بات ہے کہ بلوچستان ابتدائی سے یہ پاور پالیٹکس کا شکار رہا ہے، اور بلا شبہ وہ بہت ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے جن حالات میں انہوں نے وہاں پہ الیکشن لڑا تھا، جب کوئی الیکشن میں کھڑا ہونا ہی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا، تو اس میں بہت سارے ان لوگوں پہ حملے بھی ہوئے۔ جو نیشنل پارٹی تھی اس نے بہت ہمت دکھائی، ان کے جتنے امیدوار تھے جہاں جہاں تھے اکثر وہ جیتے بھی، لیکن یہ بھی دیکھے کہ ان کو ووٹ بھی ملے، کہیں جیتے نہیں ہیں تو ان کو ووٹ بھی ملے۔ تو ایک لحاظ سے جو کاؤنٹر انسرجنسی کا ایک سیاسی پہلو تھا وہ یہ جماعتیں لے کے آگے بڑھی ہیں، اور ان کو اس وقت بھی داد ملی تھی، اور ابھی بھی کہنا چاہیے بھلے 544 ووٹ ملے ہیں لیکن 500 ووٹ تو ملے۔ 500 لوگ تو ایسے تھے جو کہ اور آج کچھ لوگ ایلیگیشن لگا رہے ہیں جی ان میں سے 25 ویریفائی ہوئے تھے۔ جی، تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو پنجاب میں رہنے والے لوگ ہیں، سندھ میں، ان کو یہ باتیں کرنے کی بجائے پرو فیڈریشن جتنی بھی پارٹیاں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اس قومی دھارے میں شامل رہیں اور زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کریں۔ رضا صاحب سے بھی ان کا ویو لے لیتے ہیں کہ رضا صاحب، یہ ایک پرسپشن دی جا رہی ہے کہ یہ جو 544 ووٹ کی چیز ہے وہ ان کو اس لیے ان کو یاد دلائی جا رہی ہے یا ان کو تانا دیا جا رہا ہے کہ وہ بعد میں ایکسٹرنل انفلوئنسز کے وہ اس کے تابع رہیں گے، اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے جو باقی ان کا ٹینیور جو اسمبلی کا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر ان پہ رہے گا کہ جی 544 ووٹ لے کے میں ایک بڑا کمزور کینڈیڈیٹ تھا وزیر اعلیٰ کے لیے؟ میں ایسا نہیں سمجھتا، کیونکہ دیکھیں ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیجئے، ان کے دادا، ان کے والد صاحب، اور پھر خود یہ 2002 میں تقریباً 10,000 ووٹ لے کے آئے تھے، اور ان کی کانسٹیچوئنسی میں ٹوٹل 45,000 ووٹ ہیں۔ اس حساب سے آلموسٹ وہ 1/4 ووٹس لے کے کامیاب ہوئے تھے 2002 میں۔ تو اس حساب سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اوپر کوئی پریشر ہے، اور آپ نے خود ابھی بہت اچھے طریقے سے وضاحت یہاں اس پروگرام میں کی آپ لوگوں نے کہ بھلے ان کو 650 ووٹ یا 550 ووٹ ملے ہیں، 544، لیکن حالات بھی دیکھیے کہ بلوچستان میں جہاں حالات انتہائی ناگفتبے تھے 2013 کے الیکشن میں بعض حلقوں میں، تو وہاں سے ان کا ثابت قدمی دکھانا
اپنے حلقے میں جانا, وہاں سے الیکشن لڑنا ہی ایک مارکا ہے. پہلے دن جب یہ گئے تھے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے, اور جو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائی تھی تو 20 راکٹ فائر ہوئے تھے ان پہ, معجزانہ طور پہ بچے ہیں. اب ان کو یہ تانا دیا جانا, دیکھیں آپ اگر پنجاب اور سندھ کے پس منظر میں یہ چیزیں دیکھیں گے تو ذرا مشکل ہو جائے گی سمجھنا آپ کے لیے. دی nomenclature آف بلوچستان از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام دی ادر پروونسز. یہاں بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا آج پروگرام میں. اب امتیاز گل صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ جیسے رضا صاحب نے بھی اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ ایک سیکیورٹی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, اور ہم دیکھتے ہیں جب ثناء اللہ زہری صاحب نے استعفیٰ دیا تھا تو انہوں نے اسی وقت کچھ دیر بعد وہاں پر بلوچستان کانسٹیبلری پہ کوئی ایک اٹیک ہوا تھا جس میں کچھ 7 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. تو آپ کیا اس قیادت کی تبدیلی کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ کوئی چیلنج ایگریویٹ ہو جائے؟ دیکھیے وہ تو جو چیلنج ہم دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کا بلوچستان میں, وہ براہ راست جڑا ہوا ہے ہماری سیکیورٹی پالیسی کے ساتھ, افغانستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات کے ساتھ. اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ بہت فرق پڑے گا. البتہ ہوا یہ ہے گزشتہ 4 برسوں میں جو کہ ہمیں اس کی داد دینی چاہیے, وہ چاہے نیشنل پارٹی تھی یا مسلم لیگ نون ثناء اللہ زہری صاحب تھے, کہ ان کے زمانے میں کہ 1500 سے 2000 لوگوں نے واقعتاً ہتھیار پھینکے ہیں. وہ لوگ جو کہ کسی کے ایما پہ ریاست کے خلاف جنگ میں مصروف تھے, تو وہ اب کافی حد تک مین سٹریم میں آ گئے ہیں. لیکن مسئلہ ہمارے ہاں ہوتا ہے جو کہ ماضی میں بھی رہا ہے کہ وعدے ریاست کر لیتی ہے, وزیر اعلیٰ بھی کر لیتے ہیں, فوج کے سربراہ بھی کر لیتے ہیں, وعدوں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. تو ابھی میں کس سے بات کر رہا تو انہوں نے کہا کہ بڑا ضروری ہے کہ بلوچستان کے عوام کے اندر اور خاص طور پہ ان لوگوں کے اندر جنہوں نے ہتھیار پھینکے ہیں آپ کے وعدوں کے بعد, ان کے وہ وعدے پورے کیے جائیں. اگر کوئی وہ روزگار کرنا چاہتا ہے تو اس کو روزگار کے مواقع دیں, کوئی پڑھنا چاہتا ہے ان کو پڑھائی کے مواقع فراہم کرے. اس صورت میں آپ رفتہ رفتہ یہ سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں اس پہ قابو پا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ان کے صرف فوٹو بنوانے کے لیے کیمروں کے سامنے لا کے ان سے ہتھیار ان سے لے رہے ہیں, ان کو پگڑی پہنا رہے ہیں, یہ شو بازی جو ہے اس کے ذریعے آپ سیکیورٹی کے مسائل حل نہیں کر سکتے. اس کا فالو اپ ہمیں ضرور کرنا پڑتا ہے. چلیں ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم بریک پر چلیں. بریک سے واپس آئیں گے تو انسانی حقوق کے کیسز میں عدالتوں کی طرف سے لیے گئے سو موٹو نوٹسز اور چیف جسٹس کی جوڈیشل ریفارمز کے اوپر بات ہوگی. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اکثر اوقات یہاں ہو جاتی ہیں تو ان میں نوٹسز لیتے ہیں. سپریم کورٹ یا تو خود نوٹس لے لیتی ہے یا لوگ اس طرف اشارہ کراتے ہیں کہ نوٹس لیا جائے. آج اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے امتیاز گل صاحب کے ساتھ ساتھ ناصر اقبال ہوں گے. ناصر اقبال ڈان کے سپریم کورٹ کے کورسپونڈنٹ ہیں. ناصر, مجھے تھوڑا سا آپ اس پہ بتائیے گا کہ ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جی سو موٹو نوٹس لیا جائے گا, اور جیسے ہم نے ابھی زینب کے کیس میں بھی دیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی شاید نوٹس لیا, سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا, جس کی وجہ سے پولیس پہ ایک پریشر بنا کہ جا کے وہ کچھ نہ کچھ کارروائی کرے. اور اب میرے خیال میں ان کو جو 36 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی ملزموں کو گرفتار کرنے کی, اب اس میں 12 گھنٹے سے کم رہ گئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ورکیبل ہوتا ہے پریشر اور اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے؟ جی ہاں باقی صاحب, بات اصل یہ ہے کہ جب سو موٹو لیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ انٹروین کر رہی ہے جب اب سارا معاملات اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں اس میں لتھارجی بہت ہے. یہ ان کو بیسیکلی جھنجھوڑنے کے لیے کا کام کرتی ہے. بیسیکلی آپ اس کو اس طرح رکھیں کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ اتنا ٹائم دیا جا رہا ہے, آپ نے کام کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ میں بے شمار اپیلیں اور پٹیشنز جو آتی ہیں ان میں میجورٹی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی خلاف آتی ہیں. تو بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ان اداروں کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنا کام کریں, جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ کریں. ہوتا یہ ہے باقی صاحب کہ 4 سیل ہے ایک سپریم کورٹ میں جو افتخار چودھری صاحب جب چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ کانسٹیٹیوٹ کی تھی. اس میں لوگ بے تحاشا اس میں اپلیکیشنز آتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سب
کیس جو سوموٹو لیا جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو اخبارات یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کوئی چیز ہائی لائٹ ہو جائے یا کوئی بڑا کیس ان کے پاس HR سیل میں آ جائے تو وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس جاتا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سوموٹو لینا ہے یا نہیں لینا. تو امتیاز گل صاحب آپ بھی بتائیے کہ جہاں پر ہمارے گورننس کے ایشوز ہیں, جہاں پر اب جیسے یہ اپنے اس زینب کے کیس میں ہی سب کے سامنے آ گیا کہ کس طرح سے پولیس کے سامنے 12 قتل ہوئے لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سو موٹو نوٹسز ایک اس کا حل ہے؟ دیکھیے حل تو نہیں ہو سکتا, لیکن پریشر ٹیکٹک ضرور ہے کہ اس پہ جیسے ناصر نے کہا کہ کافی دباؤ آ جاتا ہے متعلقہ اداروں پہ, حکومت پہ بھی اور پولیس پہ بھی, اور اس میں میرا خیال ہے کہ گزشتہ خاص طور پہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے جس طرح انہوں نے سو موٹو ایکشن لیے, ابھی موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا, ہسپتالوں میں بھی گئے, اسکولوں میں جا رہے, تو ان کی امید ہے. کا تو نام ہے, لیکن جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اگر وہ نہیں لیتے تبھی ہم کہتے ہیں کہ جی آپ لیں اس کو سو موٹو نوٹس, کیوں نہیں لے رہے اس پہ سو. وہ ایکچولی دیکھیے افتخار چودھری صاحب نے تو یہ بھی کہتے کہ کہیں سوزوکی میں یا کسی بس میں اگر سلنڈر گیس کا پھٹ گیا تو اس پہ بھی انہوں نے سو موٹو لے لیا. وہ انہوں نے میرا خیال ہے کچھ زیادتی کر دی تھی کہ ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ وہ سو موٹو از خود نوٹس لے رہے تھے. اس قسم کے معاملات میں لازماً ان کو از خود نوٹس لینا چاہیے اور حکومت سے گوشمالی کرنی چاہیے, فالو اپ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 36 گھنٹے یا 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن کوئی زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ مناسب چیز ہے, کیونکہ اس کا تو آپ تو پھر یہ فرض کر رہے ہیں کہ پولیس کو معلوم تھا کہ کس نے یہ کام کیا, لہٰذا 24 گھنٹوں کے اندر آپ کے لا کے وہ حوالے کر دے گا. اس طرح نہیں ہوتا, ڈیڈ لائن نہیں رکھنی چاہیے, لیکن یہ پریشر ضرور ہے. اچھا ناصر, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ویسے ایک پروسیجر کیا ہے کہ اگر تو جیسے ہم نے کہا نا کہ لوگ ایک تو ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ کیسز جیسے زینب کا کیس ہے وہ اتنے میڈیا کوریج ہوئی کہ سپریم کورٹ نے خود سے یا لاہور ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا. اگر کوئی ایک عام آدمی یہ فیل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ اس نیچر کی ہے کہ اس کے اوپر اعلیٰ ترین عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, تو اس کا بھی کوئی راستہ ہے؟ دیکھیں باقر صاحب, میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہیومن رائٹ سیل بنا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, اس میں بے تحاشا اپلیکیشن عام آرڈینری لوگوں کی ہوتی ہے, لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے بینچ میں کیس جائے. ہوتا یہی ہے کہ وہ جب اپلیکیشن کوئی لٹیگنٹ یا کوئی بھی اپلیکینٹ دیتا ہے تو وہ سیل اس کو باقاعدہ مطالعہ کرتا ہے, اور جو کنسرن باڈی ہیں جنہوں نے زیادتی کی ہے یا جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو وہ لیٹر لکھتے ہیں, ان سے جواب منگواتے ہیں. اگر تو جواب سیٹسفیکٹری ہو تو ان کو ڈائریکشن دے دی جاتی ہے کہ اس بندے کا جو کو ریلیو دے دیں, اور اس بندے کو بھی انفارم کریں. آپ کو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر چیف جسٹس بظاہر جیسے پریس میں آتا ہے کہ ان کیس سن رہے ہیں, اگر نہیں بھی لیتے تب بھی ایک انٹرونشن شروع ہو جاتی ہے, اور بہت سارے کیسز میں ان کو ریلیف ملا ہے. اور لیکن اگر سپوز ڈپارٹمنٹ سے جواب وہ تسلی بخش نہ آئے تو پھر یہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو آج کل میاں ثاقب نثار ہیں ان کے پاس جائے گا. وہ ڈٹرمن کریں گے کہ اب یہ کیس ہم نے لگانا ہے یا نہیں لگانا, اور اگر اس میں کوئی میجر انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, بیسیکلی سو موٹو لیا کیوں جاتا ہے. یہ آرٹیکل 184(3) جو کانسٹیٹیوشن ہے جو الاؤ کرتی ہے سپریم کورٹ کو, طاقت دیتی ہے کہ وہ جو بھی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی وہ اگر سمجھتی کہ یہ ہوئی ہے تو اس سلسلے میں وہ انٹروین کر سکتی ہے اور اس کو ختم کروا سکتی, مطلب حکومت کو جھنجھوڑ سکتی ہے کہ آپ یہ معاملہ ٹیک اپ کریں اور اس کو ختم کریں. تو اگر تو وہ بہت گریو قسم کا مسئلہ ہے پھر تو وہ بینچ میں کیس لگ جائے گا, نہیں تو پھر وہ عموماً ہوتا ہے کہ ہیومن رائٹ سیل کے ذریعے وہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے بہت سے ایسے کیسز کور کیے سپریم کورٹ کے, ابھی بھی یہ زینب کیس کی بھی شاید آپ نے پچھلے دنوں رپورٹنگ کی تھی. نارملی ان کیسز میں آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ نہیں مطلب ہے کہ وہ پورے کو پورا کیس خود اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں گے, یہ کہاں پہ جاتا ہے کیس؟ دیکھیں باقر صاحب, آپ جس بیک ڈراپ پہ یہ بات کر رہے ہیں نا, آپ افتخار چودھری صاحب کے زمانے کی بات کر رہے ہیں. جیسے وہ سی این جی کا انہوں نے کیس لیا تھا جس میں سی این جی کی جو قیمتیں تھیں وہ بجائے کم ہونے کی بڑھ گئی تھی. اسی طرح شوگر کا کیس لیا تھا جس میں وہ شوگر کی قیمتیں نہ صرف بڑھ گئی تھیں, وہ اویلیبلٹی کا بھی ایشو ہو گیا تھا. لیکن دیکھیں ابھی ریسنٹلی چیف میاں ثاقب نثار جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے وہ ہارمونز جو ٹیکے ہیں جو RBST جو لگائے جاتے ہیں دودھ زیادہ لینے کے لیے, اس کا ایک سو موٹو نوٹس دیا تھا اور اس پہ پھر انہوں نے اس کو بین کر دیا اور اسٹاک ختم کروا دیا کہ, اور اس کی امپورٹ بھی بین کر دی, جو کہ ایک عام آدمی کے لیے ایک میرے خیال میں صحت کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی چیز ہے. دوسری جو انہوں نے دودھ پہ ایک سو موٹو لیا تھا جس پہ یہ آرڈر دے دیا ہے کہ جو وائٹنر ہے اس پہ اب لکھیں گے کہ یہ
کہ یہ ٹی وائٹنر ہے، یہ دودھ نہیں ہے. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ سو موٹو جو ہیومن انٹرسٹ میں ہے اس میں تو ایک عام آدمی کے لیے ریلیف مل جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. بہت سارے کیسز ہیں جس میں بہت انٹریکیٹ ایشوز ہوتے ہیں. اگر آپ سیاسی معاملات میں سو موٹو لیں گے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فوراً اس کا حل مل جائے، اس میں ٹائم لگتا ہے. اور جو پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں جو حکومت آف دا ٹائم ہے وہ بہت سارے معاملات کو دیکھ کے ڈیسیژن لیتی ہے. ہو سکتا اس میں یہ کہنا کہ ڈیسیژن ٹوٹلی غلط ہے، یہ ذرا اس لیے سپریم کورٹ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑتی ہے. افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں بہت سارے پولیٹیکل سو موٹو لیے گئے تھے. یہ والے جو چیف جسٹس صاحب ہیں یہ صرف وہ لے رہے ہیں جو زیادہ تر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. اسٹینڈ کا آپ کو یاد ہوگا ایک کیس لیا تھا. چلے اب بریک پہ چلتے ہیں، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو جوڈیشل ریفارمز پر ہم بات کریں گے. ویلکم بیک. آج میاں ثاقب نثار صاحب نے فائنلی جو جوڈیشل ریفارمز ہیں ان کو قائد اعظم کی مزار سے یہ کہہ کر شروع کیا کہ میں یہاں سے اب اس سفر کا آغاز کر رہا ہوں. امتیاز گل صاحب، ہم یہ ایشو کافی دنوں سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں، اپنے باقی پروگراموں میں بھی یہ ڈسکس کی کہ ٹھیک ہے میاں ثاقب نثار صاحب کے انڈر ہم ایک جوڈیشل ایکٹیویزم دیکھ رہے ہیں جو، لیکن ایک فنڈامنٹل ایشو جو ہے وہ ہے ایکسیس ٹو جسٹس. وہ تبھی امپروو ہوگا جب کہ ریفارمز ہوں گی. تو الٹیمیٹلی ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ میں تعلیم اور صحت کے ساتھ ساتھ جوڈیشل ریفارمز پر بھی کروں گا. آج انہوں نے جب مزار قائد پر گئے اور اس کے بعد ایک دو کانفرنسز سے بھی خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اب اس سفر پہ چل رہا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ذمہ داری کس کی ہے؟ پارلیمنٹ کی ہے یا جوڈیشری کی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اندر سے ریفارم کرنا ہے؟ کہ پارلیمنٹ نے تو 2 سال پہلے تقریباً قوم سے وعدہ کیا تھا نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں کہ ہمارے جو تعزیری قوانین ہیں، کرمنل پروسیجر کوڈ، اس میں ہم تبدیلیاں کریں گے، اصلاحات کریں گے. وہ ہمیں آج تک نظر نہیں آئیں. اور میاں ثاقب نثار جو چیف جسٹس ہیں ان کا میرا خیال ہے خدشہ صحیح ہے، یا ان کی جو جس طرح انہوں نے خود کو پوزیشن کیا ہے اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت صرف سپریم کورٹ میں 38,500 کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں. ہماری جو 5 ہائی کورٹس ہیں اس میں کوئی 2,95,000 کے قریب 5 ہائی کورٹس میں کیسز زیر سماعت ہیں یا زیر التوا ہیں. جو ڈسٹرکٹ اور سیشنز کورٹ ہیں اس میں کوئی 10 گنا زیادہ ان سے کیسز پڑے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ CRPC میں اب تک اصلاحات نہیں ہو سکی. وہ قانون جو انگریز نے 1860 میں بنایا تھا آج بھی کم و بیش اسی حالت میں پاکستان میں اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اس میں جو ایک اسٹے آرڈر، اسی طرح ایک آرٹیکل 199 ہے اور یہ سو موٹو، اس کے تحت آپ غیر ضروری طور پہ نا عدالتوں پہ پریشر آتا ہے، وہ کیس تو لے لیتے ہیں لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا کیونکہ جو موجودہ قوانین ہیں اس کے تحت آپ نے دن دہاڑے اگر قتل بھی کیا ہوا ہے تو وکیلوں کی مدد سے، بھاری فیسوں کی مدد سے آپ اس قاتل کو بھی بچا سکتے ہیں، اس کے اور کیس کو وہ طوالت دیتے چلے جاتے ہیں. آپ کو اسی بات کو آگے کرتے ہوئے آج چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری طرف سے تقریباً 74 کے قریب ریکمنڈیشنز گورنمنٹ کو گئی ہوئی ہیں جن پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. پرائم منسٹر نواز شریف جو صاحب کا پرائم منسٹر ہے ہمارے، انہوں نے بھی کل کہا کہ مجھے جب میں حکومت میں تھا تو مجھے اندازہ نہیں ہوا، جب وکیلوں کی فیسیں دی تو مجھے پتہ چلا کہ کتنا مشکل کام ہے. تو اب انہوں نے ایک وہ تحریک بھی شروع کر رکھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ جوڈیشری اب یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے، اور ہم نے پہلے سیگمنٹ بھی بات کی کہ اب موجودہ حکومت کا بہت وقت جو ہے کم رہ گیا، قلیل رہ گیا، تو کیا یہ ایجنڈا اب نئی حکومت کا ہوگا یا یہ موجودہ حکومت بھی کر پائے گی؟ دیکھیے، نئی موجودہ حکومت میرا خیال ہے تاریخ میں اپنا نام لکھوا سکتی ہے اگر 74-75 تجاویز گئی ہوئی ہیں CRPC میں اصلاحات کے حوالے سے، اور یہی حکومت اگر تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کے عوام کے لیے سہولت پیدا کرنے کی خاطر نئی قانون سازی کر لے، CRPC میں اصلاحات ہو جائیں، تو میرا خیال ہے یہ ان کا بڑا کارنامہ ہوگا اور آنے والی نسلیں ان کو یاد رکھیں گی. ناصر، آپ بتائیں کہ پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے اس وقت؟ یہ ایکسیس ٹو جسٹس ہے کہ مسائل جو اس میں ہیں میں تھوڑے سے ان کی نشاندہی کر دوں کہ ایک تو لوگوں کو ایکسیس نہیں ہوتا، پھر کیسز میں ٹائم لگتا ہے، پھر جو کوالٹی آف ججمنٹ آتی ہیں وہ ان پہ بھی لوگوں کو اختلاف ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے اور کیا کس قسم کا ہمیں شفٹ چاہیے کہ تاکہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں؟ دیکھیں باقی صاحب، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جوڈیشل ریفارم جو ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں ہونی چاہیے،
بیسیکلی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو لوور جوڈیشری ہے اس میں آپ ریفارم لے کے ہیں, اس میں بہت سارے پرابلمز ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک جج جو سیشن جج ہیں یا جو بھی جج ہیں وہ جب اپنے بینچ میں لگاتے ہیں ان کے ڈاکٹ میں 100 کیس ہوتے ہیں. جو جج 200 کیس سنیں گے وہ کیسے ڈیسیجن, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی آف ججمنٹ نہیں آ رہی, وہ اسی وجہ سے نہیں آ رہی کہ اس کے اوپر پریشر ہے. ایک تو آپ نمبر آف ججز بڑھائیں اور ہر جگہ پہ مناسب فیسیلیٹیٹ کریں, کمپیوٹرائزیشن کریں, سارا کچھ ویب سائٹ میں ڈالیں. یہ ہو نہیں رہا. آپ کو یاد ہوگا دوسرا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اگر جج کام بھی کرنا چاہیں تو وکیل اس کو ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے. لیکن ناصر, جب پولیٹیکل ایشوز آئیں گے سپریم کورٹ کے سامنے, جس طرح کا ایک ٹینس پولیٹیکل انوائرمنٹ ہمارے ملک میں پریویل کر رہا ہے, جہاں پہ دو پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے اپنے مسائل حل نہیں کرتی ہیں, تو کیا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم کیا ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کے پاس ہی ہو جائیں گی یہ کیسز تو رہیں گے, سپریم کورٹ میں جائیں گے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ جو لٹیگنٹس ہیں اس کو پرائیورٹی دینی چاہیے, اس کا کیس آپ ضرور سنیں. اور دیکھیں جب آپ ٹاپ لیول کے بڑے ججز کو, جو سینئر موسٹ ججز ہیں اور جو کریم سمجھے جاتے ہیں, ان کو صرف ایک کیس پہ لگا دیں گے نا, تو جو لٹیگنٹس کے کیس سفر ہوتے ہیں, کیونکہ انہی کے کیس کے سامنے جیسے جسٹس عاصم سعید کھوسہ ہے, وہ کرائم کے ماہر جج سمجھے جاتے ہیں, بے تحاشا ان کے پاس کیسز پینڈنگ ہے. اگر آپ ان کو پیناما میں لگا دیں گے تو تقریباً اتنے عرصے تک تو کرائم کے کیسز نہیں ہوں گے. میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پرائیورٹی لٹیگنٹس کو ملنی چاہیے, پولیٹیکل کیسز تو ہوتے رہتے ہیں. امتیاز صاحب ایک لاسٹ کومنٹ دے دیں کہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, اور آپ پچھلے پروگرامز میں بھی اس چیز کا تذکرہ کرتے آئے ہیں کہ وکیلوں کے جو رویے ہیں, کیا بار بینچ کو ریگولیٹ کر سکتی ہے؟ کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے نا جی. آپ یہ کہ ہینڈز اپ تو نہیں کر سکتے. اگر جو وکلاء ہیں وہ اگر اپنی منمانی کر رہے ہیں, سرکاری املاک پہ اگر وہ تعمیرات کر رہے ہیں, قبضہ کر رہے ہیں, بالکل اس طرح جس طرح ہم قبضہ مافیا کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ان کو سینسٹائز کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کو کہ جی اس کے لیے آپ قانون سازی کریں. یہ مطلب آپ چھوٹ نہیں دے سکتے ہیں. مطلب عدالت کو, پاکستان بار کونسل کو, ان تمام کو مل ملا کے ایسے قوانین طے کرنے ہوں گے, بنانے ہوں گے جو کہ ہمیں ان برائیوں سے جان چھڑا سکیں. اس طرح کہ بار اور بینچ کی کوآپریشن کے ساتھ ہی ان کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. جو جوڈیشل ریفارمز ان کا ذکر میاں ثاقب نثار صاحب کر رہے ہیں, یہ اکیلے میں نہ بار کر سکتی ہے نہ بینچ کر سکتا ہے, بلکہ حکومت کو بھی انہیں ساتھ لے کر چلنا پڑے گا اس سارے عمل کو پائے تکمیل پر پہنچانے کے لیے, اور تاکہ عوام کو فائدہ ہو سکے. ناظرین, ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنی فیڈ بیک ہمیں بتائیے گا ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.